Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Applied Marketing Strategies MGT 681. Today is lecture number 23. और आज हम लोग we are continuing with strategy formulation and implementation, part 3 and 4 of your brief course outline. आज हम pricing strategies को देखेंगे. Pricing is one of the most important factor of marketing and applied marketing strategies. Pricing का बहुत deep impact है और ये एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का जो क्रॉस फंक्शनल होता है, यानी कि इसमें आप इनपुट बहुत सारे डिपार्टमेंट से ले रहे होते हैं. आप फाइनेंस वालों से इनपुट ले रहे हैं, प्रोडक्शन से, ऑपरेशन से, मार्केटिंग से, सेल्स से. सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो आप डेवलप करते हैं ये ओवरऑल आपकी कंपनी की विजन और आपकी कंपनी के मिशन के अकॉर्डिंगली होती है. आज हम देखेंगे कि प्राइसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुई है और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्राइसिंग किसी नए प्रोडक्ट की कैसे की जाती है, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे. लेक्चर एजेंडा में जो क्वेश्चंस आज हम आंसर करना चाह रहे हैं दैट आर हाउ डू कंज्यूमर प्रोसेस एंड इवैल्यूएट प्राइसेस. हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल कंज्यूमर है वो प्राइसेस से क्या इंफॉर्मेशन हासिल करता है. यानी कि प्राइसेस सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इससे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को कम्युनिकेट करते हैं और वो कैसे इसको वैल्यूएट करता है, कैसे इसको प्रोसेस करता है, इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे. देन हाउ शुड कंपनी सेट प्राइसेस इनिशियली फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इस सवाल का जवाब भी हम आज आंसर करने की कोशिश करेंगे. हाउ शुड अ कंपनी अडैप्ट प्राइसेस टू मीट वेरिंग सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एंड व्हेन शुड कंपनीज इनिशिएट प्राइस चेंज, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एंड हाउ शुड अ कंपनी रिस्पॉन्ड टू कंपेटिटर्स प्राइस चैलेंजेस. तो हम इनिशियली दो सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करेंगे. बाकी तीन सवाल इसी लेक्चर की कंटिन्यूटी यानी लेक्चर नंबर 24 में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स बिगिन लेक्चर प्रॉपर. सबसे पहले ये देखने की जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम देखना चाहते हैं कि प्राइसिंग क्या है. हम हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें हम देखते हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्राइसेस हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने घर अगर आपने रेंट किया हुआ है या आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट की हुई है, ऑफिस रेंट किया है या दुकान रेंट की हुई है, तो दिस इज़ अ प्राइस यू आर पेइंग फॉर दैट अकोमोडेशन, फॉर दैट शॉप, for those premises, for that property you are using. Then tuition, जो आप tuition fee pay कर रहे हैं virtual university को, that is again the price for getting educated. किसी भी किस्म की fees, for example आप license बनवाने जाते हैं, you pay some fee for the license, that is also a kind of price you are paying for the license. Then fares, फेयर्स में जो भी किराया आप किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जांपल आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फी दैट यू आर पेइंग. देन रेट्स, रेट किसी भी चीज़ के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी जो आपकी रोज़मर्रा की वेजिटेबल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, दे आर सोल्ड एट अ रेट, यानी पर यूनिट कॉस्ट उसकी डिफाइन होती है. फिर आप फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो आप ने अगर इंटरनेट यूज़ करना होता था तो यू यूज टू बाय इंटरनेट कार्ड्स, और इंटरनेट कार्ड्स भी पर आवर रेट पे होते थे, यानी 10 रुपीज़ पर आवर, 25 रुपीज़ पर आवर. तो आप किसी ना किसी रेट पे वो सर्विसेज या वो गुड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी प्राइस आप पे कर रहे हैं. देन टोल्स,
بہت ساری قسم کی, جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو بیچ میں آپ کو ٹول پلازا آتے ہیں. دیٹ از دا پرائس یو آر پیئنگ فار یوزنگ دا روڈس. دین پریمیمس, آپ بہت قسم کے پریمیمس پے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ انشورنس پریمیمس پے کرتے ہیں, جو پرائس ہے ایک فائنینشیل سیکیورٹی کی. دین آنریریمس دیے جاتے ہیں آپ کی بہت اچھی پرفارمنس پہ. دیٹ از دا پرائس آف پرفارمنگ ویل. دین اسپیشل اسیسمنٹ, اگر آپ کوئی اسپیشل اسیسمنٹ کرواتے ہیں, سے آپ کی اسپیشل اسیسمنٹ ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہے, دین اٹ از یو ہیو ٹو پے price for that assessment. Bribes are also kind of price that you are paying to operate in a corrupt economy. Developing countries or underdeveloped countries جو ہیں, they are facing this challenge, they are facing this economic menace whereby you cannot operate in these economy without bribing certain institutions, certain government sector. So bribes have become a part of operating in these economies, or these are the prices that you have to pay for operating in these economies. Then you have to pay certain dues. Your salary is again a kind of price that company or your institution is paying to hire you. Then commissions, for example, اگر آپ سیلز میں ہیں تو you know کہ آپ you have to sell certain amount of units, اور اگر آپ وہ unit sell کر دیتے ہیں تو you get a commission. So commission is again a price that company has to pay. Then wages, جو لوگ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں, مزدور جو ہوتے ہیں, ان کو جو آپ نے پر آور ویج یا پر ڈے ویج پے کرنی, دیٹ از اگین your price that you are paying. Businesses pay these price. Then taxes. Taxes is also a price that businesses have to pay. Taxes بہت ساری صورت میں ہوتے ہیں. سیلز ٹیکس ہوتا ہے, انکم ٹیکس ہوتا ہے, پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے. یہ تمام ٹیکسز کمپنیز کو پے کرنے پڑتے ہیں, بزنسز کو پے کرنے پڑتے ہیں. اس میں سے کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ اسپیشلی کمپنیز کے لیے ہیں, کچھ ٹیکس اسپیسیفک ہیں سول پروپرائٹرشپ کے لیے. تو دے ویری فرام بزنس ٹو بزنس, کہ بزنس کیا موڈ آف آپریشن ہے, کیا وہ سول پروپرائٹرشپ ہے, یا وہ کمپنی ہے, یا وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے. جس قسم کی بھی کمپنی ہو اس پہ ٹیکسیشن کے طریقے فرق ہیں, اور کیونکہ طریقے فرق ہیں تو ان کی جو پرائسز دیٹ دے آر پیئنگ دیٹ از آلسو ڈفرینٹ. Now moving forward, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو پرائسز ہیں اور جو پرائسنگ انوائرمنٹ ہے, دیٹ ہیز چینج. آن دا ٹرن آف 21st century ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیر از اے لاٹ آف کریڈٹ دیٹ از اویلیبل فار دا فائنل کنزیومر. یعنی کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ with the advent of 21st century ہم لوگوں نے ایک میسو گروتھ دیکھی ان کریڈٹ کارڈز. ہم لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں, they can purchase things that they could not afford previously. اسی طرح ہم لوگوں نے پاکستان میں دیکھا کہ لیزنگ کا فینومینا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ گاڑیاں لوگوں نے لیز کروائیں اور گاڑیاں ہم لوگ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارا کریڈٹ اویلیبلٹی کا فینومینا ہے, دیٹ ہیز کریٹڈ اے نیو سینیریو فار مارکیٹرز, جہاں پہ مارکیٹرز کین سیل ہائیلی پرائسڈ پروڈکٹ ٹو پیپل. لیکن the internet has changed the pricing environment. With the advent of internet اور internet کی penetration بہت زیادہ, اسپیشلی ان پاکستان جہاں پہ اب دیہات میں بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے, تو انٹرنیٹ کی پینیٹریشن نے پرائسنگ کا انوائرمنٹ بہت زیادہ چینج کر دی ہے. اب لوگوں کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے جس کے بیسس پہ وہ اپنے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. انٹرنیٹ نے نہ صرف ہمارا
پرائسنگ کا انوائرمنٹ چینج کیا ہے بلکہ کسٹمر کو امپاور بھی کیا ہے. اب ہم اس کی دو سائڈ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم انٹرنیٹ کی پینیٹریشن یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن دیکھیں تو اس کے دو افیکٹس ہیں. ایک سپلائر سائڈ پہ افیکٹ ہے یعنی بزنسز کی طرف, اور دوسرا افیکٹ کنزیومر سائڈ پہ ہے. کنزیومر کے اگر ہم افیکٹ دیکھیں, کنزیومر کے پاس بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. نمبر ون از کنزیومر جو ہے اس انٹرنیٹ کے تھرو پرائس کمپیریزن کر سکتا ہے. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ کون کون سے سیلرز جو ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور ان کی پرائسز کیا ہیں. فار ایگزامپل ایک ہی برانڈ مختلف ریٹیلرز کیری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرائسز میں ڈفرینس ہوتا ہے. ریزن بینگ کچھ ریٹیلرز بہت بڑے ریٹیلرز ہیں اینڈ دے کین پرچیز ان بلک. جب وہ بلک میں پرچیز کرتے ہیں تو دے کین فورس دا کمپنیز ٹو پرووائڈ دیٹ پروڈکٹ ان لوور پرائسز. دیٹس وائی دے کین سیل اٹ ٹو دا فائنل کنزیومر آن لوور پرائسز. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں بڑی بڑی سپر مارٹس کی, بڑے بڑے اسٹورز کی چینز جو ہیں, اس میں وال مارٹ ایک ایسی چین ہے جو اپنے ریٹیلنگ کمپیٹیٹر کے لحاظ سے لوئسٹ پرائسز پہ سیم برانڈ پرووائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کوک کی ایک بوٹل سے $2 کی خریدتے ہیں تو وال مارٹ پہ وہ سے $3 کی 2 آپ کو مل جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وال مارٹ از ون آف دا بگیسٹ ریٹیلر ان دا ورلڈ اینڈ فارچون 500 میں نمبر 1 کمپنی ہے. ایسی کمپنیز کے پاس بہت زیادہ پاور ہوا کرتی ہے جس میں وہ سپلائی چین میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. تو دے کین پش ادر کمپنیز ٹو سیل دیم آن لوور ریٹس تاکہ وہ اپنے فائنل کنزیومر کو بھی سستی چیز پرووائڈ کر سکیں. ناؤ دا پرابلم از کہ ود دا ایڈونٹ آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز دیر آر نمبر آف سائٹس جو آپ کو انسٹنٹلی بتا دیتی ہیں کہ آپ کی جو سے گروسری ہے وہ اگر آپ اس اسٹور سے کریں گے تو آپ کو کتنے کی پڑے گی, اگر آپ سے اسٹور بی سے کریں گے تو کتنے کی ہوگی, اسٹور سی سے کریں گے تو کتنے کی ہوگی. یعنی کہ آپ ان سائٹس پہ جائیے اور جو کچھ آپ نے اپنی ٹرالی میں ڈالنا ہے یعنی کہ اپنی باسکٹ میں آپ نے گھر لے کے آنا ہے وہ آپ چیزیں سلیکٹ کرتے جائیں اور وہ آپ کو پرائس کمپیریزن دے گا کہ وال مارٹ پہ آپ کو یہ چیزیں اتنے کی ملیں گی. آپ ایسی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ پرائس کمپیریزن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی ٹرالی ہے, جو بھی آپ کی گروسری کی ٹرالی ہے, اس میں آپ نے جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے, جو آپ کی ڈیلی یا منتھلی گروسری ہے, آپ وہ ساری جو ہے پروڈکٹ سلیکٹ کریں اور یہ ویب سائٹ آپ کو یہ بتا دے گی کہ آپ کی سے ریٹیلر اے سے آپ کو یہ پرائس ملے گی, ریٹیلر بی پہ آپ کو یہ پرائس پے کرنی پڑے گی, ریٹیلر سی پہ آپ کو یہ پرائس پے کرنی پڑے گی. تو ود دا ایڈونٹ آف انٹرنیٹ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیر آر اسپیشلائزڈ ویب سائٹس جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو کنزیومر ہیز دا ابلٹی ٹو سی thousands of vendors, thousand نہیں تو hundreds of vendors of a service or a good, جہاں پہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں پروڈکٹ سستا مل سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ سروسز خود دی ہیں. فار ایگزامپل یونائٹڈ کنگڈم میں ایک اسٹورز کی چین ہے جسے ایسٹا کہتے ہیں. ایسٹا نے اپنی اسمارٹ فون پہ ایک ایپ دی ہے جس کے ذریعے کنزیومر یہ کر سکتا ہے کہ اپنی جو بھی اس نے گروسری کی ہے اس کی ڈیٹیل ساری ڈال دیں, پھر وہ آپ کو ایپ یہ بتا دے گی کہ اگر آپ اسے سے موریسن سے یا کسی اور ریٹیلنگ چین سے, موریسن سے, ٹیسکو سے یا آئس لینڈ سے اگر آپ یہ شاپنگ کرتے تو آپ کو کتنے کی پڑے گی. اینڈ دے کلیم کہ ایسٹا ول سیل اٹ چیپر دین آل ادر ریٹیلرز. اگر پرائس میں کوئی ڈفرینس ہوگا یو کین کم اینڈ کلیم دا پرائس ڈفرینس. فار ایگزامپل اگر آپ آج کوئی چیز جا کے ایسٹا سے ایک شاپنگ کرتے ہیں گروسری کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو £10 جو ہے وہ مہنگی پڑی ہے, تو یو کین گو اینڈ ٹیل دیم کہ مجھے سے موریسنز پہ یہ
£10 سستی چیزیں مل رہی ہیں، they will pay you £10 کہ آپ کو اگر چیزیں مہنگی ملی ہیں تو we will pay you the difference. So with the advent of internet, جو بڑی بڑی یہ ریٹیلرز ہیں they have become smart enough to know کہ پرائسز کیا چل رہی ہیں. So they know کہ کسٹمر جو ہے کمپیریزنس کریں گے. At the same time انٹرنیٹ کے آنے سے ایک اور جو چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کنزیومر کین ہیو دا پرائس ان دیئر مائنڈ اینڈ دے کین لک فار دا پروڈکٹ دین آفٹر ورڈس. یعنی کہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سے 1 لاکھ کی چاہیے. دین یو کین گو آن اسپیشلائزڈ ویب سائٹ جو آپ کو بتائیں گی کہ یہ جو پروڈکٹ اسپیسیفکیشن آپ کو چاہیے یہ کون کون پرووائڈ کر رہا ہے اور کس پرائس میں پرووائڈ کر رہا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے ول آلسو ٹیل یو کہ یہ آپ کی جو بجٹ رینج ہے اس میں کون کون پرووائڈ کر رہا ہے. پھر یہ آپ کو سائٹ دے آر انٹیلیجنٹ انف ٹو ٹیل یو کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی اسپیسیفیکیشن کو چینج کریں گے. دیز ویب سائٹس آر انٹیلیجنٹ انف جس میں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی اسپیسیفیکیشن اپنی چینج کرتے ہیں تو اس سے پرائس میں کیا ڈفرینسز آتے ہیں. دین دیر از اے نیو فینومینا بیکاز آف انٹرنیٹ وچ از کالڈ اوپن سورس. اوپن سورس سے مراد وہ پریمیم انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے جیسے سافٹ ویئرس ہیں جو انٹرنیٹ پہ فریلی اویلیبل ہیں. یو کین یو ڈونٹ ہیو ٹو پرچیز دیم بلکہ یہ انٹرنیٹ پہ فریلی اویلیبل ہیں. اس کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز پہ پریمیم چارج کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں فریمیم یعنی فری اور پریمیم کو ملا کے انہوں نے ایک نیا ورڈ پوائنٹ کیا جسے کہتے ہیں فریمیم. یعنی یو ہیو ٹو پے فریمیم فار دیز سروسز. ان سروسز نے بہت زیادہ کمایا ہے. اسٹریٹجی اس میں 2 قسم کی استعمال کرتے ہیں. ون از کہ آپ کوئی ایسا چھوٹا کمپوننٹ دے دیں جس کی وائڈ یوز ہو اور پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ ایک اور سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ آپ پریمیم پہ بیچتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں. یوٹیوب کا جو آرکیٹیکچر ہے دیٹ از بیسڈ آن فلیش. ایڈوب فلیش ایک پلیئر ہے. ایڈوب فلیش پلیئر اگر آپ کے براؤزر میں انسٹال نہیں ہے تو آپ سے یوٹیوب یا ایسی ویب سائٹس جو ویڈیو اسٹریمنگ کرتی ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے. ناؤ ایڈوب فلیش پلیئر یا شاک ویو پلیئر آر فری. آپ انٹرنیٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ان پلیئرز کے لیے جو آرتھرنگ ٹولز ہیں جس میں آپ ان کے پروگرامز ڈیولپ کرتے ہیں وہ آپ کو ایک پریمیم پہ خریدنے پڑتے ہیں. یعنی کہ آپ انٹرنیٹ پہ ایک چھوٹا پروگرام جیسے ایڈوب فلیش پلیئر ہے یا شاک ویو پلیئر ہے وہ آپ فریلی دے دیتے ہیں. ایوری ون کین ڈاؤن لوڈ اٹ. دے ہیو ٹو یوز اٹ ٹو واچ say movies or watch videos on internet. لیکن at the same time آپ کو اس کے ٹولز ڈیولپ کرنے کے لیے جو آرتھرنگ سافٹ ویئر ہے وہ خریدنا پڑتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو فری سروسز دیتی ہیں اور آپ کے سافٹ ویئر میں کچھ ایڈز چلاتی ہیں. جیسے آپ اسکائپ کی بات کرتے ہیں. اسکائپ آپ کو آن لائن فری کالز پرووائڈ کرتی ہے, آڈیو اینڈ ویڈیو کالز. یہ سروس بذات خود تو فری ہے لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایڈز چلتے ہیں. ان ایڈز سے جو ہے کمپنی جو ہے پروفٹ کماتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسکائپ جو ہے ایک بیسک ورژن آپ کو فری دے دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پریمیم سروسز بھی دیتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر اسکائپ سے لینڈ لائن پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پریمیم پے کرنا پڑے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ لینڈ لائن سے آپ کی اسکائپ پہ کال ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک پریمیم پے کرنا پڑے گا. سو دے گیو یو انیشل سروسز فار فری اور پھر اس پہ وہ پریمیم چارج کرتی ہیں. اسی طرح بہت سارے اوپن سورس پروجیکٹس ہیں جو آپ کو
فری سافٹ ویئر پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے اوپن آفس ایک ایگزامپل ہے جو آپ کو ورڈ پروسیسر اور پریزنٹیشن سافٹ ویئر اور اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر جیسے ہمارے پاس مائکروسافٹ ایکسل ہے, ورڈ ہے, پاور پوائنٹ ہے, دے گیو یو فار فری. مائکروسافٹ آفس کے جو بھی پروگرامز ہیں دے آر فار اے سرٹن پرائس, لیکن اوپن آفس یہ تمام سافٹ ویئرز آپ کو فری دے دیتا ہے. سو جب آپ پرائسنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ فنومینا بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کیا سبسٹیوٹس اویلیبل ہیں, اینڈ ایدر دے آر فریلی اویلیبل ان دا مارکیٹ. اسپیشلی سافٹ ویئر انڈسٹری میں یہ جو اوپن سورس سافٹ ویئرز ہیں دے ہیو کریٹڈ اے لاٹ آف پرابلم for companies who are creating softwares for some say some price. تو ایسے جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کریں جس کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے دین یو ہیو ٹو کم اپ وتھ انوویٹو پروڈکٹ جس پہ آپ کہہ سکیں کہ ہم وی آر چارجنگ پریمیم on this product because it is different from open source product in such and so manner. تو یہ کچھ پرابلمس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. Now looking at the supply side, supply side سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ what we have done is کہ ہم لوگ کمپنیز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کسٹمر کو مانیٹر کر سکتی ہیں کہ کسٹمر کی چوائسیز کیا ہیں, کسٹمر کن ویب سائٹس کو وزٹ کرتا ہے اور اس پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, کس پروڈکٹ کو دیکھتا ہے, اور ہم اس کے مطابق اپنی پروڈکٹس کو ٹیلر کر سکتے ہیں, اپنے پروڈکٹس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک فنومینا کا نام سنا ہوگا جسے کہتے ہیں کوکیز. کوکیز بیسکلی ایک اسمال سافٹ ویئر ہے جو ٹریک کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں اور کس ویب سائٹ پہ کو وزٹ کرتے ہیں اور کن سے پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں اور کس پروڈکٹ کے بارے پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. سو یہ ساری انفارمیشن کوکیز جو ہیں وہ اسٹور کرتی ہیں اینڈ دین دے سینڈ اٹ ٹو اے سرور. پھر سرورز کرتے یہ ہیں کہ آپ کو بمبارڈ کرتے ہیں انہی ایڈ سے جن کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے آپ کلاکس کی ویب سائٹ پہ گئے ہیں اینڈ یو ہیو سین اے شوز اور آپ اس شوز کو آپ نے اس پہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا ہے, اس کی اسپیسیفکیشنز دیکھی ہیں. What cookies will do is they will store this information that you have visited Clarks اور اس پہ آپ نے اس اسپیسیفک شو اس اسپیسیفک پروڈکٹ کو دیکھا تھا. What will happen next is کہ آپ کسی اور ویب سائٹ پہ جائیں گے جس میں کوئی بینر لگا ہوگا یا جس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی آن دا سائڈز اور آن دا ٹاپ, تو یو ول سی کہ what will happen is کہ وہ ایڈ جو ہے اسی شو کا بار بار آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ نظر آئے گا. دس از بیکاز کہ کلاکس کے جو کوکیز ہیں اس نے نوٹ کر لیا کہ آپ نے یہ دیکھا تھا اینڈ دے ول کیپ بمبارڈنگ یو with the same ad so that you don't forget about this shoe and you purchase that shoe. So this is what cookies do. At the same time companies کو enable کر دیا ہے انٹرنیٹ نے کہ وہ اسپیشل پرائسز دے سکیں کسٹمر کو. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپنیز یہ دیکھتی ہیں کہ کون سا کسٹمر جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں کتنا سرچ کر رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کس طرح اس کو اپروچ کر رہا ہے, اینڈ دے کین آفر ٹیلرڈ پرائسز ٹو اسپیسیفک پیپل. آج کل کے دور میں ہم لوگوں کے پاس اتنی کمپیوٹنگ پاور ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ پرائسز آفر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ لوگوں کو. ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کے پاس یہ بھی آفر ہے تھرو انٹرنیٹ کہ ہم لوگ سیل کر سکیں آکشنز پہ اور بڈز پہ. مطلب یہ کہ ہم لوگ آن لائن آکشنز کر سکتے ہیں, آن لائن بڈز لے سکتے ہیں. دس از اے پاور فار سیلرز. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی اولڈ کیمرہ ہے اینڈ یو وانٹ ٹو سیل اٹ آن لائن, جسٹ گو ٹو ای بے اور ای بے پہ جائیں اور اپنا کیمرے کی ڈیٹیلز وغیرہ پوسٹ کریں اینڈ پیپل کین
buy it from there. پاکستان میں ای بے جیسی ایک اور سائٹ ہے جس کا نام ہے OLX. آپ ضرور وزٹ کیجئے گا ای بے کو اور OLX کو, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا فینومینا کہ کیسے آن لائن جو ہے سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے. ای بے کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے, بہت سارے سیلرز ہیں اس پہ, اور پوری دنیا سے اس میں سیلرز کام کر رہے ہیں. لیکن دس از اے کنٹری اسپیسیفک ویب سائٹ جس میں ای بے فار UK ہے, ای بے فار USA ہے. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ جس کا میں بتاتا چلوں, پلیز ہیو اے لک ایٹ دیٹ ایز ویل, وچ از کالڈ Craigslist. Craigslist پہ بھی آپ جائیے اور دیکھیے کہ کیسے آن لائن سیلنگ نے اور آن لائن ریٹیلنگ نے چینج کیا ہے pricing environment کو. You will get a feel and idea how internet is changing the pricing strategies of companies. Now moving forward, what are the common pricing mistakes? جب ہم pricing کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسی mistakes ہیں جو ہمیں avoid کرنی چاہیے, and جب ہم آن لائن پرائسنگ کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ وہ مسٹیکس ہیں جو کمپنیز اکثر کرتی ہیں. دیز آر کامن مسٹیکس. سو ہم لوگ ان پرائسنگ مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. نمبر 1, ڈٹرمن کاسٹ اینڈ ٹیک ٹریڈیشنل انڈسٹری مارجنس. یعنی کہ آپ اپنی کاسٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل انڈسٹری میں جو مارجنس ہیں وہ آپ چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کاسٹ تھی ₹5 کا اور اس پہ ٹریڈیشنلی ₹2 کمائے جا رہے ہیں, اور آپ بھی ₹2 کا مارجن رکھ کے ₹7 میں پر یونٹ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اے کائنڈ آف مسٹیک. آپ کو اپنی سچویشن کو اینالائز کرنا چاہیے, اپنی سچویشن کو سمجھنا چاہیے, اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ یور پروڈکٹ اینڈ انوویٹ یور پروڈکٹ in terms of design, in terms of features. اور اس چیز سے آپ مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ ڈفرینشیٹ کر کے پریمیم کما سکتے ہیں. یعنی کہ جہاں پہ لوگ ₹2 کا مارجن رکھ رہے ہیں, آپ ہو سکتا ہے ₹7 یا ₹8 کا مارجن رکھ سکیں. ریزن بینگ کہ آپ کا پروڈکٹ ڈفرینشیٹڈ ہے, آپ کے پروڈکٹ میں کچھ اسپیشل فیچرز ہیں, اس وجہ سے آپ اپنے پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کر کے اس پہ زیادہ پریمیم کما سکتے ہیں. فیلئر ٹو ریوائز پرائس ٹو کیپٹلائز آن مارکیٹ چینجز. دس از آلسو کامن مسٹیک. ہم پرائسز کو ریوائز نہیں کرتے بیسڈ آن چینجز ان دا مارکیٹ. فار ایگزامپل مارکیٹ میں ریسیشن آ گیا ہے تو یو شوڈ ریوائز یور پرائسز ایز ویل. اپنے پروفٹ مارجن کو کم کریں تاکہ آپ اپنا مارکیٹ شیئر لوز نہ کریں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں خوشحالی ہے, مارکیٹ میں لوگوں کی انکم انکریز کر رہی ہے, پیپل آر ہیونگ مور ڈسپوزبل انکم, تو آپ اپنی پرائسنگ اسٹریٹجی کو بھی ریوائز کریں تاکہ آپ اس چیز پہ کیپٹلائز کر سکیں اور اپنے پروفٹ مارجن کو انکریز کر سکیں. دین سیٹنگ انڈیپینڈنٹلی آف دا ریسٹ آف دا مارکیٹنگ مکس. یعنی کہ سب سے بڑی مسٹیک جو آپ اپنی مارکیٹنگ کریئر میں کر سکتے ہیں, دیٹ از سیٹنگ پرائسز انڈیپینڈنٹلی آف مارکیٹنگ مکس. ہم تھرو آؤٹ دس کورس اس بات پہ زور دے چکے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ آئسولیشن میں نہیں کریں گے, بلکہ وی شوڈ انٹیگریٹ ایوری ایسپیکٹ آف مارکیٹنگ اور ایک ہولسٹک مارکیٹنگ کانسیپٹ کے ساتھ چلیں گے. سو سب سے بڑی مسٹیک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مارکیٹنگ میں جو پرائسنگ ہے وہ باقی سارے مارکیٹنگ مکس سے سیپریٹ کریں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں ایز سم تھنگ which is highly differentiated, which is exclusive product, اور پرائز کر رہے ہیں آپ بہت لو, then this is a mistake. اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ مارکیٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی مارکیٹنگ کیمپین میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دس از موسٹ افورڈیبل, اور آپ جو پریمیمز ہیں وہ بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں یا آپ کے پروفٹ مارجنز بہت زیادہ ہیں اور مارکیٹ سے وہ میچ نہیں کر رہے آپ کے
جو کمیونیکیشن ہے, جو آپ کا مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے, اس سے بھی میچ نہیں کرے, دین یو ول ہیو پرابلمس, کیونکہ کسٹمر یہ سمجھے گا کہ آپ اس کو ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ کسٹمر پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے پروڈکٹ کو اوائڈ کرے, اور اپنے دوستوں کو اور اپنے جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکل آف انفلوئنس ہے, یعنی جس میں اس کے دوست آ جاتے ہیں, اس کے فیملی آ جاتی ہے اور کالیگز آ جاتے ہیں, ان کو کوشش کرے گا یہ بتائے کہ اس پروڈکٹ کو اوائڈ کرو, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیسیو اس. دین فیلئر ٹو ویری prices by product item, market segment, distribution channels and purchase occasions. یعنی کہ آپ پرائسز کو ویری نہ کریں ڈپینڈنگ آن کہ پروڈکٹ آئٹم کیا ہے, مارکیٹ سیگمنٹ کون سا ہے, ڈسٹریبیوشن چینل کیا ہے, پرچیز اوکیزن کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, دین چانسز آر کہ آپ کا پروڈکٹ ول بی اے فیلئر ان دا مارکیٹ. جیسے کہ آپ اپنی کمپنیز, ڈفرینٹ کمپنیز کو دیکھتے ہیں, آپ کی سے ٹیلکوز ہیں, دے ہیو ڈفرینٹ پروڈکٹس فار ڈفرینٹ پیپل. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی اینڈ کسٹمر ہے اس کے لیے پوسٹ پیڈ پروڈکٹ ہے, پوسٹ پیڈ سروسز ہیں, پوسٹ پیڈ کنیکشن میں آپ کے پاس بہت ساری ایسی سروسز ہیں جیسے فری منٹس ہیں آپ کو, لیکن دے انڈرسٹینڈ کہ جو پوسٹ پیڈ کسٹمر ہے دے ول ناٹ بی ٹیکسٹنگ اے لاٹ, تو اس میں ٹیکسٹ آپ کو بہت زیادہ نہیں ملتے. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ینگسٹر کو کیپچر کرنے کے لیے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پیکج دیا جس میں منٹس, فری منٹس ہے ہی نہیں, لیکن اس میں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں 10,000 ٹیکسٹ کو, 8,000 ٹیکسٹ کو, اور کیونکہ دے نو کہ ینگ ونس دے لائک ٹو ٹیکسٹ. تو اسی طرح آپ کو مارکیٹ سیگمنٹ کے لحاظ سے, پروڈکٹ کے لحاظ سے آپ کو اپنی جو پرائسنگ ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے, پرائسنگ کو چینج کرنا چاہیے اور اس کو ویری کرنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کمپنیز اپنی پرائسز کو ویری کرتی ہیں بیسڈ آن اوکیزنس. جیسے آپ باہر کرسمس کے موقع پہ چیزیں بہت سستی کر دی جاتی ہیں, اسی طرح دوسرے اس طرح کے اوکیزنس پہ پرائسز کم کر دی جاتی ہیں. however پاکستان میں بالکل الٹا حساب ہے, یعنی کہ عیدین کے موقع پہ ہم پرائسز زیادہ کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو پرچیز اوکیزنس ہیں اس پہ بھی پرائسنگ کو ویری کرنا چاہیے اور اس پہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہاؤ اٹ ول افیکٹ یور اوور آل بزنس. فار ایگزامپل جب ویڈنگ سیزن ہوتا ہے پاکستان میں تو بہت ساری کیٹررز اور ویڈنگ ڈریسز بنانے والے جو بوتیکس ہیں دے گیو اسپیشل آفرز, اور ان اسپیشل آفرز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دے نو دیر آر اسپیشل اوکیزنس دیٹ آر کمنگ ان پیپلز لائف, تو وہ پھر اس کے لحاظ سے اسپیشل پرائسز آفر کرتے ہیں. Now moving forward, what we want to look into is consumer psychology and pricing. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ pricing is just not a number. یہ ایک صرف نمبر نہیں ہے بلکہ pricing actually depict کر رہی ہوتی ہے certain psychological factors. ہم ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی پرائس دیکھتا ہے تو وہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے, کیسے اس کو سمجھتا ہے اور کیسے اس سے میننگز ڈسائفر کرتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی مطلب اخذ کرتا ہے. ناؤ فرسٹ تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس از دا ریفرنس پرائسنگ. ریفرنس پرائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک پرائس رکھ لیتے ہیں. ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ کنزیومرز جو ہیں ایک اسپیسیفک پرائس نہیں یاد رکھ سکتے. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ نے سو اینڈ سو جو چیز لی تھی وہ کس پرائس پہ لی تھی تو شاید آپ کو یاد نہ ہو, لیکن آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ وہ کس پرائس رینج میں تھی.
یعنی کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے جو لاسٹ گروسری میں ٹوتھ پیسٹ لی تھی وہ کتنے کی تھی، یا شیمپو لیا تھا وہ کتنے کا تھا، آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹ پرائس کیا تھی اس وقت، لیکن یو ول نو دا رینج آف پرائس. دس از کالڈ پرائس رینج. اچھا، اس پرائس رینج کے مطابق ہم ریفرنس پرائسنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی چیز ایکسپینسو ہے یا ان ایکسپینسو ہے. ریفرنس پرائسنگ میں ہم لوگ ایک پرائس ریفرنس رکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم یہ جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ اوور پرائس ہے یا انڈر پرائسڈ ہے. مارکیٹرز کے لیے ریفرنس پرائسنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ریفرنس پرائسنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ کنزیومر جو اپنی پرائسنگ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا پرائسنگ سے جو میننگ اخذ کرتا ہے وہ اسی ریفرنس پرائسز کے بیس پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس کی ریفرنس پرائس جو ہے وہ 10,000 روپے ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسی رینج میں فال کرنے والا پروڈکٹ ہے. اگر تو آپ اس پرائس سے بہت زیادہ کم پرائس رکھیں گے تو دے ول تھنک کہ اس پروڈکٹ کی تو اتنی پرائس ہونی چاہیے تھی، اتنی پرائس ہے نہیں، اس کا مطلب پروڈکٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، تو دس از این انفیریئر کوالٹی پروڈکٹ، دے ول ناٹ بائی یور پروڈکٹ. پھر اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائس 10,000 ہونی چاہیے اور دے آر چارجنگ می 15 اور 16,000، وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اوور پرائسڈ اور وہ پھر بھی آپ کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کنزیومر ریفرنس پرائسنگ. اور کئی بار جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ انکریج کرتی ہیں ریفرنس پرائسنگ کو کیونکہ وہ اس پہ کیپٹلائز کرتی ہیں. بہت دفعہ اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم ریفرنس پرائسنگ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کہ پروڈکٹ کہاں پہ پڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ سے ایک پروڈکٹ ہے جس کا ہمیں پتا ہے کہ دس از این ایکسپینسو پروڈکٹ اور اس کے ساتھ پڑا پروڈکٹ ایکسپینسو ہے. تیسرا پروڈکٹ دیٹ مائٹ ناٹ بی ویری ایکسپینسو، لیکن کیونکہ وہ ایکسپینسو پروڈکٹس کے ساتھ پڑا ہوا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے اینڈ وی ول بی ولنگ ٹو پے ایکسٹرا فار دیٹ پروڈکٹ ایون دو that might not have costed the company who has manufactured that product the same price جو اس کے ساتھ پڑے پروڈکٹس کی پرائسز ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی سپر اسٹور میں جاتے ہیں جہاں پہ ڈریسنگ کے ڈپارٹمنٹ کلودنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں جو ڈریسز کا ڈپارٹمنٹ ہے اگر اس میں کوئی ڈریس ایکسپینسو ڈریسز کے ساتھ پڑا ہوا ہے تو یو ول تھنک کہ یہ ایکسپینسو ڈریس ہی ہے یا یہ ہائی کوالٹی ڈریس ہی ہے. سو ریفرنس پرائسنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس پہ کیپٹلائز کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پرائسنگ کے وقت ہمیں کنزیومر کی ریفرنس پرائسنگ کے جو رینجز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دین پرائس کوالٹی انٹرفیئرنس. پرائس اور کوالٹی کا ہمارے ذہن میں بڑا گہرا تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی پرائس زیادہ ہوتی ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور جس کی پرائس کم ہوتی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں تصور کی جاتی. سو پرائس اور کوالٹی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہیں اور ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کنزیومر کس وقت کس پرائس پہ یہ سمجھتا ہے کہ دس از اے جسٹیفائڈ پرائس اور یہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے. پرائس جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوالٹی کا ہم لوگ انڈیکیٹر سمجھتے ہیں اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپینسو گڈس کی جیسے گاڑی ہے ڈیوریبل گڈس کی تب ہم پرائس اور کوالٹی کو ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپینسو گاڑی ہے اٹ شوڈ بی آف ہائی کوالٹی اور جب ہم پرائس سیٹ کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم پرائس انکریز کرتے ہیں تو کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن آف کوالٹی بھی انکریز ہوتی ہے. اگر کنزیومر کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کی ریفرنس جو اس نے پرائس رکھی ہوئی ہے یا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس پرائس پہ
یہ کوالٹی ڈیلیور ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتی تو کسٹمر ول تھنک کہ دے ہیو بین ڈیسیوڈ, دے ہیو بین چیٹڈ. سو ہمیں کسٹمر کی پرائس اور کوالٹی کا جو انٹرفیئرنس ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دین پرائس اینڈنگس. پرائس اینڈنگس جو ہے دس از سم تھنگ دیٹ یو ول سی ان مینی اسٹورز اراؤنڈ یو. فار ایگزامپل اگر آپ باٹا پہ چل جاتے ہیں یا سروس پہ چل جاتے ہیں, یو ول سی کہ دے ہیو ڈن آڈ پرائسنگ. دیٹ از آپ کو بجائے 1500 روپے لکھنے کے دے ول رائٹ 1499. یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ہم ایز اے کنزیومر جب 1499 دیکھتے ہیں تو ہم اس کو 1400s میں کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن جب آپ 1500 اس کی پرائس کرتے ہیں تو یقیناً 1 روپے کا ہی فرق ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ 1500 روپے کا ہے, تو آپ اس کو سائیکولوجیکلی 1500 میں کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں, نہ کہ 1400 کے طور پہ ڈیل کریں گے. سو 1 روپے کے فرق سے آپ کا جو پرسیپشن آف پرائس ہے وہ بہت چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو 1499 بہت سستا لگتا ہے 1500 سے, ریزن بینگ کہ 14 کا فگر آ جاتا ہے. سو پرائس اینڈنگ ایک بڑا امپورٹنٹ فینومینا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک کمپنی کے کیس میں ان کی پرائس تھی 34 روپیز پر یونٹ. جب انہوں نے انکریز کی پرائس ایٹ 39 روپیز تو ان کی سگنیفیکنٹلی سیلز جو ہے اس میں فرق نہیں پڑا. جب انہوں نے 34 سے 44 کی تو پرائس میں سگنیفیکنٹ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں سگنیفیکنٹ فرق آیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس اینڈنگ سے, یعنی کہ آپ نے کس طرح پرائس لکھی ہوئی ہے, کسٹمر کی سائیکالوجی کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں. پرائس اینڈنگ کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر کو یہ کیوں دیا جائے کہ وٹ ایور یو آر بائنگ یہ ایکسپینسو نہیں ہے یا اوور چارج نہیں ہے, کیونکہ ہم 1 روپیہ کم کر دینے سے اس کو یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یہ 1400s میں ہے. دین پرائس کیوز. پرائس ہمیں بہت سارے کیوز دیتی ہے, یعنی کہ بہت سارے اشارے دیتی ہے, جیسے کوالٹی کیسی ہے, جیسے یہ سے اوور پرائسڈ ہے یا انڈر پرائسڈ ہے. فار ایگزامپل وی آر ڈیسیوڈ اور ناٹ, یعنی کہ ہمیں اوور چارج تو نہیں کیا جا رہا. سو پرائس ہمیں بہت سارے کیوز دیتی ہے ریگارڈنگ کہ یہ پروڈکٹ ڈیوریبل کتنا ہے, اس کی پرفارمنس لیول کیا ہوگا, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, یہ کتنا کنفارم کر سکے گا. تو یہ سب چیزیں ہم پرائس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ what we want to look at is possible consumer reference prices, یعنی کہ کنزیومر کی ریفرنس پرائسز کیا ہو سکتی ہیں. یا تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے it is fairly priced, یعنی کہ جتنی اس کی پرائس ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کی اتنی پرائس ہونی چاہیے, وہ اتنی ہی پرائس پے کر رہا ہے. دین ٹپیکل پرائس, یعنی کہ اس پروڈکٹ کی اتنی ہی پرائس ہوا کرتی ہے. ٹپیکلی پروڈکٹ اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی یہی پرائس ہوتی ہے. اچھا, فیئر پرائس اور ٹپیکل پرائس میں فرق یہ ہے کہ فیئر پرائس آپ انڈیویجولی دیکھ رہے ہیں ایک پروڈکٹ کی, لیکن جب آپ ٹپیکل پرائس کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کمپیریزن دیکھ رہے ہیں, اس کو ریلیٹیوٹی میں دیکھ رہے ہیں. دین لاسٹ پرائس پیڈ, کہ یعنی کہ میں نے اس پروڈکٹ کی لاسٹ ٹائم اتنی پرائس پے کی تھی یا ایسے ہی پروڈکٹ کی اتنی پرائس پے کی تھی, اس کی بھی اتنی پرائس ہے, تو یہ دس از فیئر پرائس, یہ اتنے کا ہی ہونا چاہیے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ پرائس جو میں نے اتنی پے کی تھی, اب جو ہے آپ اس کی پرائس زیادہ بتا رہے ہیں. جیسے ہماری ٹپیکل بازاروں میں خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہم تو یہ اتنے کا لے کے گئے تھے, آپ اتنے کا کیسے کہہ رہے ہیں. اسپیشلی جب کپڑے خریدتی ہیں تو اس ٹائم پہ دے آر ریفرنگ ٹو دے ریفرنس پرائس جو انہوں نے
لاسٹ ٹائم پے کی ہوتی ہے. دین اپر باؤنڈ پرائس یعنی کہ جو اس کے میں نے جیسے کہا ایک رینج آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اس رینج میں یہ ٹھیک ہونا چاہیے, تو اس کی اپر باؤنڈ پرائس ہو سکتی ہے. دین اس کی لوور باؤنڈ پرائس ہو سکتی ہے, یعنی کہ اس کے بعد آپ اس کو سمجھیں گے کہ یا تو آپ کو اوور چارج کیا جا رہا ہے یا آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. دین کمپیٹیٹر پرائس, آپ جب ریفرنس پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو کئی بار آپ اس کو یہ آپ فار ایگزامپل کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں سے آپ کوئی ایکسپینسو گڈ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے جو بھی آپ کا ڈیلر ہے اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فلانے صاحب ہیں وہ تو اتنے کی دے رہے ہیں, آپ کیوں اتنے کی دے رہے ہیں. تو یو آر کوٹنگ دا کمپیٹیٹر پرائس, یعنی کہ آپ کے ذہن میں ریفرنس پرائس جو ہے وہ کمپٹیشن کے لحاظ سے ہے. دین ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائس, ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائس کی جب ہم بات کرتے ہیں دیٹ از دا پرائس جو آپ فیوچر میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ پرائس ہوگی. دین یوزول ڈسکاؤنٹڈ پرائس, آپ کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو اس پہ یوزلی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. آپ فار ایگزامپل سینیٹری ویئر خریدنے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ 20% 10% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. تو whenever you go to these sanitary wear shops تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے آپ کی ریفرنس پرائس وہ 10% یا 5% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب وہ آپ کو پرائس بتاتا ہے تو آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ اس میں ڈسکاؤنٹ کتنا ہے, کیونکہ آپ کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یوزلی اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوا کرتا ہے. Now moving forward, پرائس ٹیئرز بھی ہم بناتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ ایک ہی پروڈکٹ کے مختلف پرائس ٹیئرز بناتے ہیں اور پھر ان پرائس ٹیئرز کے مطابق اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہوٹلنگ انڈسٹری میں جیسے میریٹ ہے, اس نے بہت سارے پرائس ٹیئرز کے لیے اپنا پروڈکٹ بنایا ہے. جیسے میریٹ ہوٹلز ہیں دے آر میڈیم ہائی پرائسڈ, ویکیشن میریٹ ہیں دے آر ہائیلی پرائسڈ. دین ان کے کچھ ریزیڈنٹس ان ایک میریٹ کا ہے یا ایئر فیلڈ میریٹ کا ہوٹلز ہیں جو مختلف طریقوں سے پرائس کیے گئے ہیں. کچھ بہت ہائی پرائسڈ ہیں اور کچھ بہت لو پرائسڈ ہیں. ریزن بینگ دے وانٹ ٹو کیٹر ٹو ڈفرنٹ مارکیٹ, ڈفرنٹ پرائسنگ ٹیئرز. جو لوگ ڈفرنٹ پرائس پے کر سکتے ہیں ان کے لیے ڈفرنٹ قسم کے پروڈکٹ انہوں نے لانچ کیے ہیں. تو کمپنی کو چاہیے کہ اپنے پرائسنگ ٹیئر کو ڈیفائن کرے جس کو وہ کیٹر کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا پروڈکٹ ڈیولپ کرے. Now we want to see کہ پرائسنگ کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں, یعنی پرائسنگ کن سٹیپس میں کی جا سکتی ہے. تو پرائسنگ کے یوزلی 6 سٹیپس ہوتے ہیں جس میں ہم پرائسنگ کرتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ فرسٹ 3 سٹیپس کو کور کریں. These steps are select the price objective, determine demand, estimate cost, analyze competitor price mix, select pricing method and select final price. تو یہ تین چیزیں جو پہلی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے, باقی 3 کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. So the first thing is select pricing objective. کہ آپ کے پرائسنگ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے پرائسنگ کرنا چاہتے ہیں. پرائسنگ کے بہت سارے آبجیکٹو ہو سکتے ہیں. فرسٹ از سروائیول, یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اسٹف کمپٹیشن ہے جس میں سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ ₹1 کی بھی مطلب ₹1 بھی انکریز کرتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. کمپٹیشن ٹف ہے, مارکیٹ سچویشن ٹائٹ ہے, اکنامک کنڈیشن ٹائٹ ہے, اکانومی ریسیشن سے گزر رہی ہے. ایسے موقع پہ کمپنیز سروائیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ایک سروائیول کی جنگ ہوتی ہے. اگر آپ ایسے موقع پہ بہت ہی ایڈونچرس پرائسنگ کرنے کی کوشش کریں گے, چانسز آر کہ آپ کی کمپنی کلیپس کر جائے.
سو ایسے موقعوں پہ آپ سروائیول پرائسنگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ پرائسنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ مارکیٹ کو زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور مارکیٹ میں جو پرائسز چل رہی ہیں اس کے مطابق آپ پرائسنگ کریں اور اس بیڈ پیچ میں سروائیو کرنے کی کوشش کریں. دین میکسیمم کرنٹ پروفٹ، یعنی کہ آپ جو پرائسنگ کا آبجیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو کرنٹ پروفٹ ہے اس کو میکسیمائز کریں، یعنی کہ جتنا بھی آپ کا کاسٹ ہے اس کے اوپر ایک اسپیسیفک مارجن جو ہے وہ آپ سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنا پروفٹ لیتے ہیں. سے پروفٹ مارجن 10% ہو سکتا ہے، 20% ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن کہ آپ میکسیمم کہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. دین میکسیمم مارکیٹ شیئر، جب آپ میکسیمم مارکیٹ شیئر کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسی اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں جس میں آپ کم سے کم پرائسز پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے آپ لوئسٹ پرائسز کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کمپٹیشن کو نکال سکیں اور کمپٹیشن کو کم کر کے آپ مارکیٹ شیئر میکسیمم گین کر سکیں. مارکیٹ شیئر میکسیمم گین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف دا کسٹمرز آر بائنگ یور پروڈکٹ، تو یہ مقصد ہو سکتا ہے، یعنی کہ کمپٹیشن کو نکالنا، اپنا پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا. ایسے موقعوں پہ ہم پرائس پینٹریشن اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ وی کم اپ ود ویری لو پرائسز اور کمپٹیشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپٹیشن کو کا بزنس رول آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپٹیشن کا بزنس ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کمپٹیشن کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے دین وی انکریز آور پرائسز. دین مارکیٹ اسکیمنگ. مارکیٹ اسکیمنگ جو آپ کا پرائسنگ آبجیکٹو ہے، دیٹ مینس یو کم اپ ود ویری ہائی پرائسز اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ اپنی پرائسز کو کم کرتے جاتے ہیں. وائی یو کم اپ ود ویری ہائی پرائسز از دا فیکٹ دیٹ یو تھنک کہ کمپٹیشن کم ہے اور جو ہائی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو، بہت زیادہ کمپٹیشن کو اٹریکٹ نہیں کریں گی. فار ایگزامپل اگر آپ بہت ہائی پرائس پہ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو یو ایزیوم کہ کمپٹیشن اتنا نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس اٹریکٹیونیس کی وجہ سے کہ ہائی پرائسز پہ پروڈکٹ بیچا جا سکتا ہے اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوں گے. یو ہیو اے ویری انوویٹو پروڈکٹ جس کو کمپیٹیٹر کاپی نہیں کر سکتا. دین یو آلسو ایزیوم کہ جو کاسٹ آف پروڈیوسنگ ان ہائی والیومز از مور دین پروڈیوسنگ ان لو والیومز ایٹ ہائی پرائسز، یعنی کہ آپ کی جو پروفٹ مارجنز ہیں اگر آپ تھوڑا بھی پروڈیوس کریں گے، یعنی اکانومیز آف اسکیل کو نہیں بھی اچیو کریں گے، بٹ یور پرائسز آر سگنیفیکنٹلی ہائی، کہ اگر آپ بہت بلک میں پروڈیوس کر کے بہت زیادہ لوگوں کو بیچیں گے آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ زیادہ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ جو والیوم ہے، والیوم سیلنگ جو ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کہ لارج والیوم پہ یعنی کہ آپ یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ لارج والیوم میں اگر آپ سیل کریں گے تو آپ کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. سو آپ ان assumptions کی بیسس پہ یو کم اپ ود ویری ہائی پرائسز اینڈ دین significantly آپ اس کو پھر کم کرتے ہیں ان ٹائم ٹو کم. اس پرائسنگ اسٹریٹجی کو سونی کافی حد تک استعمال کرتا ہے. جیسے جب ایل سی ڈیز پہلی بار مارکیٹ میں آئیں تو دے ور ویری ہائیلی پرائسڈ، دین وی سی دیٹ ایل سی ڈی کی پرائسز سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی ہیں. دین پروڈکٹ کوالٹی لیڈرشپ.
پروڈکٹ کوالٹی لیڈرشپ میں آپ پرائس اس طرح کرتے ہیں کہ یو آر تھاٹ ٹو بی دا کوالٹی لیڈر، یعنی کہ جس طرح آپ نے پرائسنگ کی کہ آپ میکسیمم مارکیٹ شیئر لے کے جا سکیں، اسی طرح آپ کوالٹی لیڈرشپ یعنی کہ آپ یہ اپنے کسٹمر کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ از دا ہائیسٹ کوالٹی پروڈکٹ. This is called product quality leadership. Now, the step 2 involves price sensitivity, estimating demand curve, and price elasticity of demand. Now, the second step is determining the demand. جب ہم ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرنے کی بات کرتے ہیں تو وی وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ 3 things. That is, one is price sensitivity, then estimate demand curve, اور پھر ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں دیٹ از پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائس سینسٹیوٹی کی. جب ہم پرائس سینسٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈیمانڈ کرو میں یا ایک جب کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو اس پہ لوگ پرائس پہ کتنا سینسٹیو ہیں، یعنی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر پرائس انکریز کریں تو لوگ کتنی ڈیمانڈ کو ڈیکریز کریں گے. پرائس اور ڈیمانڈ کا ہمیشہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پرائس انکریز کریں گے تو ڈیمانڈ ڈیکریز ہوگی. اونلی ان دا کیس آف لگژری گڈز پرائس اور ڈیمانڈ کا انورس ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ انورس ریلیشن شپ فرام دا یوزول ریلیشن شپ، یعنی کہ اگر آپ پرائس انکریز کریں گے تو ڈیمانڈ بھی انکریز ہوگی. یہ صرف لگژری گڈس کی کیس میں یہ ایسا فینومینا ہم دیکھتے ہیں، لیکن یوزلی جب ہم پرائس کو انکریز کرتے ہیں تو ڈیمانڈ ڈیکریز کرتی ہے. کنزیومر کی پرائس سینسٹیوٹی مختلف کیسز میں مختلف ہوتی ہے. پرائس سینسٹیوٹی کنزیومر کی کچھ کیسز میں کم ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی پروڈکٹ کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں ہے تو پرائس سینسٹیوٹی کم ہوگی، یعنی کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے تو پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پرائس سینسٹیوٹی اس صورت میں بھی کم ہو جاتی ہے جب کنزیومر کی ہیبٹس جو ہیں وہ بڑی دیر سے چینج ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک پروڈکٹ یوز کرنے کا عادی ہے اور کچھ ٹائم لگے گا اس کا ہیبٹ چینج ہونے میں اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کی، تو بھی پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کنزیومر اس وجہ سے بھی پرائس سینسٹیو نہیں ہوتا اگر دے آر ویری سلو ٹو ریئلائز دا چینج ان دا پرائسز، کہ وہ سلولی ریکگنائز کرتے ہیں کہ پرائسز میں چینج آ رہا ہے. تو یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. ان آل ادر کیسز جب مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو اور مارکیٹ میں لوگ جو ہے وہ ریڈیلی بھی سبسٹیٹیوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کی پرائس چینجز کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. پرائس سینسٹیوٹی کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ جو مارکیٹرز کے پاس ہے وہ ٹوٹل کاسٹ ہے. ٹوٹل آپریٹنگ کاسٹ کو اگر آپ یہ کسٹمر کو یقین دلا دیں کہ وہ کم ہے دین دے بیکم لیس سینسٹیو ٹو پرائس. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آج کل بہت پرابلم ہے الیکٹریسٹی کا، اگر آپ سولر پینلز لگوا لیں تو سولر پینلز کی انیشل کاسٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ آپریٹنگ کاسٹ اس کی بہت کم ہوگی. یعنی کہ جو آپ بجلی کا یونٹ سے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بجلی کا ایک یونٹ جو ہے وہ 20 روپے کا ہے. آپ یہ کنزیومر کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ لگوا لیتے ہیں سولر پینلز تو آپ کو ایک یونٹ سے 5 روپے کا پڑے گا، یعنی 15 روپے پر یونٹ کی بچت ہے، لیکن انیشل کاسٹ اس کی ہائی رہے گی. تو کنزیومر ول بی انسینسٹیو ٹو دا پرائس، اور پرائس چینجز میں بھی
وہ اتنی سینسٹیوٹی شو نہیں کرے گا. اگر ایون دو کہ سولر پینلز کی پرائس انکریز ہو جاتی ہے, دے ول ناٹ شو سینسٹیوٹی ٹوورڈز پرائس, کیونکہ دے نو کہ اوور آل آپریٹنگ کاسٹ کم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پرائس سینسٹیوٹی اس وقت بھی کم ہو جاتی ہے وین دیر آر اسپیشل اوکیزنس. اسپیشل اوکیزنس کے موقع پہ یو ڈونٹ ناٹ شو پرائس سینسٹیوٹی. فار ایگزامپل ہم پاکستانی کلچر کی اگر بات کرتے ہیں تو ویڈنگس پہ پیپل لائک ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی. آئی وڈ سے پیپل لائک ٹو ویسٹ اے لاٹ آف منی آن آر ویڈنگس. تو ایسے کیسز میں ہمیں پرائس سینسٹیوٹی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. لیکن اوور آل باقی تمام کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پرائس انکریز کرتی جاتی ہے آپ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے. سو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم پرائسنگ کر رہے ہیں کہ کنزیومر کی پرائس سینسٹیوٹی کیا ہے, کیا جس مارکیٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس کی پرائس سینسٹیوٹی زیادہ, یعنی وہ پرائس کانشیس ہے. اگر تو ایسا ہے تو یو ہیو ٹو کیئرفلی پلان یور پرائسنگ, اور آپ کو اپنی پرائس لوئسٹ پاسبل رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گڈ جو ہے وہ لگژری گڈ ہے اینڈ پیپل ڈونٹ کیئر کہ اس کی پرائس کتنی ہے, اگر ایون دو پرائس زیادہ ہوتی ہے تو کنزیومر ول تھنک کہ اٹ از این ایکسکلوسیو پروڈکٹ اور ہر کوئی اس کو نہیں خرید سکتا, تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. فار ایگزامپل اف یو آر سیلنگ مہران, تو مہران ایک ایسی گاڑی ہے جو پبلک کارز اس کو کہہ لینا چاہیے, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس کی پرائس میں انکریز آ جائے تو دے ول سوئچ ٹو چیپر آلٹرنیٹیوز. ہو سکتا ہے کہ وہ مہران کے بجائے موٹر سائیکل خرید لیں. لیکن اگر آپ ہائی اینڈ کارز کی بات کرتے ہیں جیسے مرسیڈیز یا بگاٹی ویرون کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اس کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ بھی کرتے ہیں تب بھی لوگ اس کو خریدیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ پرائس میں اضافے سے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے. ریزن بینگ کہ لوگ سمجھیں گے کہ دس از اے لگژری گڈ, دس از ایکسکلوسیو گڈ, یعنی کہ یہ ہر کوئی نہیں خرید سکتا, یہ صرف میں ہی خرید سکتا ہوں. اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ مائی اسٹائل اسٹیٹمنٹ, اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ مائی اچیومنٹ, اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ مائی ویلتھ. تو there will be more demand for this product. Then is estimate demand curves. Estimate demand curves کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کس پرائس پہ کتنی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوگی, یعنی کہ جیسے جیسے پرائس انکریز کرے گی تو کیا ڈیمانڈ کتنی ڈیکریز کرے گی, یا جیسے جیسے پرائس ڈیکریز کرے گی تو ڈیمانڈ کیسے انکریز ہوگی. یعنی کہ اس کے انورس ریلیشن کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے اور اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے وہ فیکٹر کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اوور آل ڈیمانڈ کرو کس طرح کا ہوگا. ڈیمانڈ کرو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کرو کی ایسٹیمیشن بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا آپٹیمل پرائس سیٹ کرنی ہے. جب ہم ڈیمانڈ کرو کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں. یا تو آپ سروے کر سکتے ہیں, سروے میں آپ لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ سے پروڈکٹ اے جو ہے کس پرائس پہ کتنا خریدیں گے. اس کیس میں تھوڑی سی مشکل جو ہمیں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہائر پرائسز کی بات کرتے ہیں تو کسٹمر جو ہے شاید آپ کو اپنی ٹرو ڈیمانڈ نہ بتائے تاکہ وہ کمپنی کو ڈسکریج کر سکے کہ وہ ہائی پرائسز نہ سیٹ کریں. ایٹ دا سیم ٹائم اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے ڈیمانڈ کا وہ بھی شاید ایکوریٹلی رپورٹ نہ کرے. تو ایسے کیسز میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ٹرو ایسٹیمیٹس کو ریکارڈ کر سکیں. سروے میں ہم لوگ اس باعث کو اس طرح کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا سیمپل کا سائز انکریز کر دیں. لیکن پھر بھی
بائسز رہتی ہیں. ایک اور طریقہ جو ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کرنے کا ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہے. یعنی کہ ہم اپنے ایک پروڈکٹ کی پہلے پرائس انکریز کریں اور دیکھیں کہ اس پہ لوگ کتنا پروڈکٹ کو خریدتے ہیں. پھر اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیکریز کریں بائی انکریزنگ پرائس اینڈ دین ڈیکریزنگ دا پرائس اینڈ انکریزنگ ڈیمانڈ. تو ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا چینج آتا ہے اینڈ دین وی ٹرائی ٹو پلاٹ دا ڈیمانڈ کرو. اور ایک تیسرا طریقہ جو ہمارے پاس ہم یوز کر سکتے ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے. یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کراس سیکشنل یا اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کراس سیکشنل یا لانگیٹیوڈنل ڈیٹا کو لے کے ہم لوگ اندازہ لگا سکیں کہ ڈیمانڈ کس طرح کی رہے گی. کراس سیکشنل ڈیٹا سے مراد کسی ایک اسپیسیفک ٹائم کا ڈیٹا ہے اور لانگیٹیوڈنل ڈیٹا سے مراد ہماری اوور دا پیریڈ آف ٹائم. یعنی کہ پچھلے پورے سال میں ڈیمانڈ کیا رہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا پچھلے 10 سال میں آج کی تاریخ میں یعنی سیکنڈ آف جین کو کیا پرائس رہی اور کیا ڈیمانڈ رہی. تو ہم اس کو یہ جو ہم ایک ہی ڈیٹ پہ تمام دیکھ رہے ہیں دیٹ از کراس سیکشنل ڈیٹا. اور لانگیٹیوڈنل ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اوور دا ایئر. تو ہم ان دونوں ڈیٹاز کے ذریعے ڈیمانڈ کرو کو پلاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا پرائس تھی اور کیا ڈیمانڈ رہی. تو ہم پاسٹ ڈیٹا کی مدد سے ہم پلاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی ڈیمانڈ رہی ہے اور ہم اس سے اپنا ڈیمانڈ کرو کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں اور اس کو پلاٹ کرتے ہیں. Now there is another thing that we need to look into it, that is price elasticity of demand. Price elasticity of demand کو ہم نے مختلف کیسز میں دیکھا اور اس کو ڈرا کیا اور سمجھنے کی کوشش کی. جسٹ اے کوئک اوور ویو, جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنی پہلی ایگزامپلز میں بھی دیکھا تھا کہ دس از ڈیمانڈ کرو. ہم ڈیمانڈ کو پرائس کو انکریز کرتے ہیں فرام 10 to 15 اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا تھوڑا سا چینج آیا ہے آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں. لیکن اگر ہم اتنا انکریز ایک دوسرے پروڈکٹ کی صورت میں کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس. یعنی کہ ادھر ہمارے پاس جب ہم پرائس انکریز کرتے ہیں تو جو ڈفرنس ہے وہ 5 کا ہے. یعنی 5 یونٹس جو ہیں وہ کم پرچیز کرے گا. لیکن یہاں پہ جب ہم صرف 5 روپے کا اضافہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 100 یونٹس کا فرق پڑ گیا ہے. تو ایسے کیسز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے اس کی ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے اور بی کی الاسٹک ڈیمانڈ ہے, جیسے کہ یہ اوپر ہم لوگوں نے کہا بھی ہے. تو اے کی ہم کہیں گے کہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے اور بی کی الاسٹک ڈیمانڈ ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم الاسٹیسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ریلیٹیوٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک پروڈکٹ کی ان ٹرمز آف دوسرے پروڈکٹ یا ایک ٹائم پیریڈ کی ان ٹرمز آف another time period ہم ڈیمانڈ curves کو دیکھتے ہیں. We'll not spend much time on this as we have discussed it number of times. Now what we want to talk about is factors leading to less price sensitivity. کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس سے ہم price sensitivity کو کم کر سکتے ہیں. The first factor is the product is more distinctive. جب پروڈکٹ بہت زیادہ ڈسٹنکٹیو ہو جاتا ہے یعنی دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے تو پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا پروڈکٹ اور کوئی نہیں ہے, سو ہمیں یہی چاہیے اور ہم لوگوں نے یہی خریدنا ہے, سو اس لیے پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. بائرز آر لیس اویئر آف سبسٹیٹیوٹس. بائر جو ہے سبسٹیٹیوٹ سے اتنا زیادہ اویئر نہیں ہے, اس صورت میں بھی پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. Buyers cannot easily compare the quality of the substitute. Buyers جو ہیں وہ substitute کی quality کو
ایزیلی کمپیئر نہیں کر سکتے, اس میں ڈفرینس نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. ریزن بینگ سروسز کی کیسز میں ہائی انکریڈنس پراپرٹیز ہو سکتی ہیں, یعنی کہ کسٹمر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا, یہ بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ پروڈکٹ کی صورت میں ایسا ہوتا ہے. ایکسپینڈیچر از اسمالر پارٹ آف بائرز ٹوٹل انکم. یہ جو ایکسپینڈیچر ہے یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس کی انکم کا, تب بھی اتنا سینسیٹیو نہیں ہوتا. سے اگر آپ کی انکم 2-3 لاکھ روپیہ ہے اور آپ نے کوئی چیز 50 روپے کی خریدنی ہے اور ہو سکتا ہے مہینے میں ایک ہی بار خریدنی ہو, تو آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈ پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی انکم کا بہت چھوٹا سا حصہ آپ اس پروڈکٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. ایکسپینڈیچر از اسمال کمپیئر ٹو دا ٹوٹل کاسٹ. ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت اسمال ہے ٹوٹل کاسٹ سے. پارٹ آف دا کاسٹ از پیڈ بائی اندر پارٹی, یعنی کہ کچھ ایسے کیسز میں بھی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے جب پارٹ آف دا کاسٹ از بیئرڈ بائی اندر پارٹی. فار ایگزامپل اگر آپ گروپ انشورنس کروا رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یا آپ کا کوئی کنٹریبیوٹری فنڈ ہے آپ کی آرگنائزیشن میں, تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے امپلائر پے کر رہا ہوتا ہے اور کچھ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. Product is used with previous purchased asset. پروڈکٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے پریویسلی کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کے ساتھ استعمال ہونا ہے. فار ایگزامپل آپ نے پرنٹر خریدا ہے, کارٹریج آپ کو خریدنے تو آپ کی پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے گاڑی لی ہے اور پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں, لیکن آپ کی شاید کوانٹٹی پرائس سینسٹیوٹی اتنی زیادہ نہ رہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے فار ایگزامپل روزانہ 50 کلومیٹر ٹریول کرنا ہی کرنا ہے, مطلب اپنے آفس سے 25 کلومیٹر گھر تک اور گھر سے 25 کلومیٹر آفس تک, یہ آپ نے ٹریول کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں, تو اس میں آپ کی پرائس سینسٹیوٹی میں فرق نہیں آئے گا پیٹرول کی. ریزن بینگ کہ آپ نے وہ اتنا پیٹرول یوز کرنا ہی کرنا ہے. Then product is assumed to have high quality and prestige. جب پروڈکٹ کی ہائی کوالٹی اور پریسٹیج انوالو ہو تو you are not sensitive about the price. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی پروڈکٹ پہن کے آپ کی پریسٹیج زیادہ ہوگی یا کوئی پروڈکٹ استعمال کر کے آپ کی پریسٹیج میں اضافہ ہوگا, تو you are less sensitive to price and buyers cannot store the product. اس کیسز میں بھی پرائس سینسٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب آپ پروڈکٹ کو اسٹور نہیں کر سکتے, یعنی کہ آپ اس کو فیوچر یوز کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے, تو آپ کی پرائس سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے and you want to use it there and then. Now the third step is estimating costs. ایسٹیمیٹنگ کاسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم 4 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کون سی کاسٹ انوالو ہیں, ایکومولیٹڈ پروڈکشن کیا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, اور ٹارگٹ کاسٹنگ کس چیز کا نام ہے. I think this is enough for today. We will discuss this step in our next lecture. Thank you very much for listening to me today. Goodbye for now. Have a great evening.